अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू GM के टॉक्स। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खालिद और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने इस्लामी फ़िक्र को फ़रोग़ दिया और उन्होंने कई नौजवान नस्ल के उस वक्त की अपनी नौजवान नस्ल के कई सोच को उन्होंने बदला, जिनका नाम है सैयद अबुल आला मौदूदी। मौलाना मौदूदी सिर्फ एक आलिम दीन नहीं थे, बल्कि वो एक मुफस्सिर कुरान, सोचो विचार रखने वाले इस्लामी निज़ाम के बारे में तहरीकों के एक बहुत बड़ा रहनुमा थे। उस वक्त जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उनमें वो सबसे बड़ी तहरीक के रहनुमा बने। उनकी सोच ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में निज़ाम के लिहाज से आज भी ज़ेर बहस है। कई लोग उनकी बातों से इख्तलाफ करते हैं और कई तादाद में उनके बहुत बड़े मद्दाह हैं। आज जो है हम इस वीडियो में मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी, उनकी तारीख, उनकी बातें, उनकी सियासत का सफ़र और उनकी मुखालफत हुई उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होगा कि उन्हें तहरीक के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल और सबसे इन्फ्लुएंशियल इस्लामी लीडर्स में शुमार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना मौदूदी की कहानी, उनके बचपन से लेके उनके आखिरी दिनों तक। तो हम अब बात करते हैं उनकी तालीम और जो उनकी ज़िंदगी के शुरू के कुछ लम्हात थे। तो मौलाना मौदूदी का ताल्लुक जो है वो एक बुजुर्ग और सूफी ख़ानदान से था। आप जो है 25 सितंबर 1903 को औरंगाबाद, दक्कन, हैदराबाद में पैदा हुए। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और मुसलमान ज़वाल के दौर से गुजर रहे थे। इसी माहौल ने जो है मौदूदी साहब की सोच को इन्फ्लुएंस किया, यानी कि उनकी सोच बचपन से ही आज़ादी की तरफ राग़िब थी और निज़ाम की तरफ राग़िब थी, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के असूलों के मुताबिक हुकूमत चले, जिसमें नाइंसाफ़ी ना हो। जो मौलाना साहब के वालिद थे उनका नाम था सैयद अहमद हसन मौदूदी। वो एक दीनदार और सूफी मिजाज शख्स थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ तालीम जो है वो स्कूल की हासिल ना करे, बल्कि वो इस्लामी मदरसे की भी तालीम हासिल करे। इसीलिए जो उनका गहरा इल्म जो उन्होंने हासिल किया वो अरबिक और इस्लामिक में हासिल किया। इसीलिए आपको छोटी उम्र से ही, यानी कि जब बचपन की उम्र में थे, छोटी उम्र से ही उन्हें घर पर अरबिक की कुरान और अरबिक लैंग्वेज और कुरान की तालीम जो है उनको मिलने लगी और घर से उन्होंने अरबिक और कुरान की जो बेसिक तालीम है उन्होंने घर से ही हासिल की। बचपन में ही मौदूदी साहब ने कुरान, फारसी और उर्दू ये सब जुबानें अपने घर में ही उन्होंने हासिल की। जब स्कूल की तालीम के लिए आपको भेजा गया तो आपके वालिद ने आपको मस्जिद या कह लें मदरसा फुरकानिया भेजा गया, जहाँ से आपने अपनी दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि आपकी फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हो सकी। छोटी सी उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से आपने तालीमी सफ़र को रोकना पड़ा, यानी कि वालिद के इंतकाल के बाद आपने अपनी तालीमी सफ़र को रोक दिया। लेकिन यहाँ रुकावट आपके लिए एक नए सफ़र का आगाज़ बन गई, यानी कि जो नई रुकावट आई आपके वालिद के इंतकाल के बाद, ये तो बज़ाहिर रुकावट लग रही थी लेकिन ये रुकावट नहीं थी। ये एक नए सफ़र का उनके लिए आगाज़ था जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया और उनकी मंजिल कहीं और थी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद आपने अपनी ज़िंदगी का रुख जो है वो जर्नलिज्म की तरफ कर लिया। आपने उस वक्त की छोटी सी उम्र में आपने उस वक्त उर्दू अखबारों के लिए आर्टिकल्स लिखे, मुकालमे लिखे, कॉलम लिखे। ये चीज़ दिखाती है कि अल्लाह ने उन्हें लिखने और सोचने का बहुत बड़ा फ़न अता किया था, जिस फ़न ने उनको 17 या 18 साल की उम्र में एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट बना दिया। इसी तरह ही मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी की बुनियादी तालीम जो है इल्म और कलम के ज़रिए रखी गई, जो बाद में आपकी सोच और इस्लामी तारीख के लिए राह बन गई। मौलाना अबुल आला मौदूदी की तालीम तो मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का असल सफ़र उस वक्त शुरू होता है जब उन्होंने कलम उठाया और सिर्फ 17-18 साल की उम्र में सब कॉन्टिनेंट में ही उनको बहुत मकबूलियत मिली। उर्दू सहाफ़त की दुनिया में मशहूर हो गए। सबसे पहले आप ताज और मुस्लिम नाम के अखबारों में आर्टिकल, कॉलम लिखने लगे। इन आर्टिकल का स्टाइल बहुत ही इल्म और हिकमत से भरा होता था और आपकी सोच दूसरों से बहुत मुख्तलिफ नजर आती थी। थोड़ी ही देर बाद आप मुसलमान दिल्ली का एक मशहूर अखबार कंपनी समझ लें, अखबार न्यूज़ चैनल समझ लें, वो था जिसमें आप एक एडिटर बन गए। यानी एक छोटी सी उम्र में ही एडिटर बनना इस बात का सबूत है कि उनकी कलम में कितनी ताकत थी। 1920 के दौर में भारत में बहुत सी तारीखें चल रही थी। एक तरफ फ्रीडम मूवमेंट थी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रही थी और दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर अपनी पहचान बचाने का सवाल उठ रहा था। इस माहौल में मौदूदी साहब ने अपना रुख तय किया कि वो मुसलमानों के साथ खड़े होंगे और उनको तालीम देंगे, उनके जो माइंड को डेवलप करेंगे कि किस तरह आज़ादी हासिल करनी है कलम के जरिए। उन्होंने जर्नलिज्म को सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रखा,
بلکہ آپ نے آرٹیکلز کے ذریعے لوگوں کو اسلامی سوچ اور اسلامی نظام کا تعارف کروایا، جو کہ اس سے پہلے تعارف تھا ہی نہیں اسلام کا، کہ کوئی اسلام میں نظام بھی ہوتا ہے۔ آپ کے کالمز نے، آپ کے آرٹیکلز نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا سوچنے کا طریقہ پیدا کیا جو آج تک پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ 1920 کے آخر اور 1930 کے شروع میں آپ نے الجمیت نام کے جرنل کی ایڈیٹنگ شروع کی، جہاں سے آپ ایک اسلامی فکر اور اسلامی نظریات پورے بھارت میں مشہور ہو گئے۔ یہی وہ دور تھا جب مودودی صاحب نے اپنی زندگی کا اصل مشن سمجھا کہ اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک پورا لائف آف کوڈ ہے، پورا ایک نظام ہے جو سیاست، معیشت اور معاشرے کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے۔ یہاں سے جو مولانا مودودی صاحب ہیں، ان کا کریئر صرف جرنلزم تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی تحریک کا ایک حصہ بن گئے۔ یہی قلم کا سفر آگے چل کے جو جماعت اسلامی ہے، جو جماعت اسلامی کی بنیاد بنا۔ اب ہم مولانا مودودی صاحب کے شہرت کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھارت میں بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ مولانا ابوالعلا مودودی کا اصل شہرت کا سفر ان کے لکھے ہوئے کالم سے شروع ہوا۔ جس دور میں وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، اس وقت بھارت کے مسلمان سخت سیاسی اور سماجی دباؤ کا شکار تھے۔ انگریز حکومت کا دباؤ بھی تھا اور دوسری طرف مسلمانوں اور ہندوؤں کے اپنے مسائل بھی تھے۔ ایسے ماحول میں مودودی صاحب نے قلم اٹھایا اور اسلام کے پیغام کو نئی سوچ کے ساتھ سمجھانے کے لیے کوشش کی۔ ان کا پہلا لکھنے کا انداز ہی بہت گہرا، دلیل سے بھرا ہوا اور دل کو چھو جانے والا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان کا جو مکالمے ہیں، جو ان کے آرٹیکل ہیں، وہ بہت ہی جلدی شارٹ ٹائم میں وائرل ہو گئے، جسے آج کے دور میں وائرل کہہ رہے ہیں، مشہور ہو گئے۔ انہیں لکھتے ہوئے پہلے آرٹیکل، جو انہوں نے پہلا آرٹیکل اپنا لکھا، ان کا نام تھا، ان کے لکھے ہوئے پہلے آرٹیکل جو ہیں وہ مسلمان، تاج اور الجمیت جیسے اخباروں میں جرنلز میں شائع ہوتے تھے۔ یہ جو کالم ہے یا یہ جو آرٹیکلز تھے، مسلمانوں میں ایک نئی امید کا پیغام بن کر ابھرے۔ آپ نے لکھنے کا سٹائل ایسا رکھا جو عام انسان کو بھی سمجھ آتا ہے، یعنی کہ کوئی مشکل اردو یا کوئی فارسی میں انہوں نے بہت مشکل الفاظوں کا چناؤ نہیں کیا۔ وہ الفاظ اور وہ لینگویج رکھی جو عام انسان بھی، ایک جسے کہتے ہیں عام انسان، وہ بھی اس کو سمجھ سکتا تھا۔ اور ان عام الفاظوں کے پیچھے بھی ایک انتہائی اسلامی گہرائی ہوتی تھی جو اگلے بندے کے دل میں بات اتر جاتی تھی۔ انہی دنوں میں ان کی لکھنے کی صلاحیت اور ان کی سوچ کی وجہ سے ان کو جرنلزم میں بہت بڑی زیادہ پہچان ملنے لگی۔ لوگ ان کو صرف ایک لکھائی نہیں بلکہ ایک فکر دینے والی سوچ، جو ایک فکر والی سوچ ہوتی ہے، جو انسان ایک گائیڈ کرتا ہے، ایک رہنما کے طور پر لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کا نظام اور اللہ کی حکومت۔ ان کا اصل مقام اس وقت بنا جب وہ الجمیت کے ایڈیٹر بن گئے۔ یہ اخبار جمعیت علماء ہند کا اعلی درجے کا آرگن تھا، یعنی کہ جو ان کی تحریکیں تھی، جو ان کی بیک بون تھی میڈیا کی، وہ یہ اخبار تھا الجمیت۔ وہاں سے ان کے جو کالم تھے صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ ہندوؤں اور انگریزوں تک بھی پہنچنے لگے۔ آپ کو ایک سوچنے والے اسلامی مفکر، یعنی کہ اسلامک تھنکر کے طور پر پہچان ملی۔ یہی ان کے ارلی رائٹنگز جو تھے، یعنی کہ جو انہوں نے پہلے رائٹنگ لکھی تھی، جو کالم لکھے تھے، ان کی پہچان بنے۔ یہی اصلی شہرت اور اپنا مقام دلانے لگے۔ آپ ایک جوان لکھاری سے اب ایک اسلامک انٹلیکچوئل بن کر ابھر رہے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن آف جماعت اسلامی۔ یہاں میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف دوں گا۔ اگر پوری ویڈیو آپ جماعت اسلامی کی بنیاد کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے میں بنا کے میرے چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے، جس کا لنک آپ کو اوپر مل جائے گا۔ مولانا ابوالعلا مودودی کی زندگی کے بارے میں ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل پہچان ہے وہ جماعت اسلامی کی بنیاد ہے۔ تو مولانا ابوالعلا مودودی کی زندگی کا سب سے بڑا کام تھا جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنا۔ اس کی کہانی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ اسلام کے ایک نظام زندگی کو سمجھانے اور عمل میں لانے کی کوشش تھی۔ 1940 کا دور تھا۔ سب کانٹیننٹ کے مسلمان دو راستوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے۔ ایک طرف کانگریس تھی اور ایک طرف پاکستان مسلم لیگ تھی، جو پاکستان کے لیے تحریک چلا رہی تھی۔ لیکن مودودی صاحب نے ان دونوں نظاموں میں کچھ کمی محسوس کی۔ ان کا ماننا تھا کہ نہ ہی کانگریس اور نہ ہی مسلم لیگ اسلام کا اصل نظام سمجھا رہی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ 1941 میں مودودی صاحب نے لاہور کے ایک چھوٹے سے گھر میں صرف 75 افراد کو اکٹھا کیا اور جماعت اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ میٹنگ جو ہے وہ بہت سمپل تھی۔
نہ اس کے کوئی بارے میں بینرز تھے اور نہ ہی کوئی سلوگنز تھے اور نہ ہی کوئی سیاسی شہرت کے لیے اس کو بنایا گیا، لیکن یہی ایک سمپل سی میٹنگ، ایک سمپل سی جماعت جس کے لیے نہ کوئی اناؤنسمنٹس تھی، نہ کوئی اعلانات کیے گئے، یہی آگے چل کر جو ہے ایک پوری دنیا میں اس نے اسلامی نظام کو تعارف کروایا اور اس کو ڈیپلی انفلوئنس کیا، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو۔ جماعت اسلامی کا جو اصل مقصد تھا وہ اسلام کو صرف عبادت تک محدود نہ سمجھنا، بلکہ اسلام کو پورا نظام زندگی میں، یعنی کہ زندگی کی ہر فیلڈ میں اسلام کو لاگو کرنا، جس میں سیاست، سوسائٹی، کلچر، یعنی کہ ان سب میں اسلام کو اپلائی کرنا۔ مودودی صاحب کہتے تھے جب تک حکومت، قانون اور سوسائٹی اسلام کے اصل اصولوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں بنے گی، تب تک مسلمان اپنا اصل مقام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جماعت کا جو انیشیل فوکس تھا وہ تربیت اور تعلیم تھا، یعنی اصل لوگ پیدا کرنا جو اسلامک ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو تلقین کریں، پھر ان لوگوں کے ذریعے گریجولی سوسائٹی میں جو ہے چینج کرنا۔ حالانکہ مسلم لیگ پاکستان جو ہے، مسلم لیگ پاکستان کے لیے ایک سیاسی تحریک چلا رہی تھی، جماعت اسلامی ان سے مختلف رخ پر چلتی رہی۔ مودودی صاحب کہتے تھے پاکستان بنانا امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کون سا نظام ہوگا۔ اگر یہ اسلام کے اصل اصولوں پر نہیں ہوگا تو پاکستان صرف ایک اور سیکولر اسٹیٹ بنے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا منشور تھا وہ یہی تھا کہ بنا بندوق، بنا وائلنس، صرف تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سوشل چینج لایا جائے جو خود ہی اسلامی نظام قائم ہو جائے کر دے گا۔ دھیرے دھیرے جماعت اسلامی بنتی گئی اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس کا کافی حد تک انفلوئنس رہا۔ جماعت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں مودودی کی سوچ سے انسپائرڈ ہوتی گئی، اور اس سوچ سے انسپائرڈ ہونے کے بعد کئی جو ہے موومنٹس دنیا میں ابھری۔ یہ تھا وہ ہسٹوریکل موومنٹ جب ایک آرڈنری لکھاری، یعنی کہ ایک عام لکھاری جو ہے اور اسکالر نے اپنی سوچ کو ایک آرگنائز تحریک میں تبدیل کر دیا، اور اس وجہ سے مولانا مودودی کو صرف ایک مفسر یا لکھاری نہیں بلکہ ایک موومنٹ کا لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ان شارٹ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو مولانا مودودی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام صرف مسجدوں اور مدرسوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ایک پورا لائف آف کوڈ ہے جو انسان کے ہر معاملے میں شامل ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہی انسان کو اپنی زندگی میں فیصلے کرنے چاہیے۔ ان کا سب سے بڑا جو کنسیپٹ تھا وہ تھا حاکمیت الہی، یعنی اصل اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ان کے نزدیک حکومت کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق سوسائٹی کو چلایا جائے۔ مودودی صاحب نے کہا ایک انسان جو ہے وہ ایبسولوٹ سوورینٹی کا حق نہیں ہے، انسان بس اللہ کے نظام کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے والا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اسلام اور سیکولرزم ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اسلام کے مطابق دین اور دنیا کو الگ کرنا ممکن بالکل نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پر ان کی سوچ ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی سے بالکل ڈیفرنٹ تھی، جہاں ریلیجن کو ایک پرسنل لائف تک لمیٹڈ کر دیا جاتا تھا۔ سیاست کے حوالے سے جو مودودی صاحب کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ سیاست میں، حکومت میں، ریاست میں ڈیموکریسی، جمہوریت بہت اہم ہے، لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی اہم نہیں ہے۔ یعنی کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ دوسری قوموں کی جو آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کیوں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک اسلام کی آئیڈینٹی ہے اور سب سے مختلف ان کے پاس اپنی شناخت ہے۔ یہی بات جو ہے وہ ان کی سب سے ان کو مختلف رکھتی تھی، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی آئیڈینٹی ہے، وہ اس کو فالو کریں۔ تو وہ کہتے تھے یعنی ایک ایسی ڈیموکریسی جہاں حکومت عوام کے ذریعے چلے، لیکن جو اس کا فریم ورک ہے وہ قرآن اور سنت ہو۔ وہ ڈکٹیٹرشپ کے، یعنی کہ جو مارشل لا ہے یا جو آمریت ہے، وہ اس کے بہت خلاف تھے، اور کہتے تھے کہ اسلام میں حکومت صرف مشورے اور عدل پر ہوتی ہے۔ ان کے نظریات پر بہت بحث کی گئی، کچھ لوگوں نے ان پر شدید تنقید کی، کچھ لوگوں نے انہیں گستاخ رسول اور انہیں کافر بھی ڈکلیئر کیا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ مودودی صاحب جو ہے وہ غیر ضروری طور پر اسلام کو ایک سیاسی رنگ دے رہے ہیں،
جبکہ ان کے فالوورز کا ماننا تھا کہ انہوں نے اسلام کا اصل مقصد لوگوں تک پہنچایا ہے اور ان کو سمجھایا ہے۔ کچھ علماء نے تفسیر اور پولیٹیکل سوچ پر جو ہے ان کی تنقید کی کہ وہ ریلیجن کو ماڈرن کانسیپٹ میں مکس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو تعلیم یافتہ لوگ تھے جو ویسٹ میں تھے اور باقی جو دنیا میں تھے، وہ جو ان کو اسلام سمجھ آیا مودودی صاحب کا، تو انہوں نے مودودی صاحب کی سوچ کو بہت پسند کیا۔ ان کی جو ریلیجیس اور پولیٹیکل سوچ نے پاکستان کو سیاسی سسٹم کو ڈیپلی انفلوئنس کیا، یعنی کہ ان کی سوچ جو ہے اس ٹائم جو سسٹم تھا پاکستان کا اس پر بھی کافی حد تک اثر انداز رہی۔ مودودی صاحب کے بارے میں یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں جو اسلامک شقیں ایڈ کی گئی ہیں، ان میں بھی جو مودودی صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے، ایک کردار ہے۔ لیکن ایک بات تسلیم کرنی پڑتی ہے، ایک بات جو ہے وہ واقعی دنیا نے تسلیم کی ہے کہ مودودی صاحب نے ریلیجن اور پولیٹکس کے بیچ میں جو کنیکشن دکھایا، ان سے مسلمان دنیا میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی جو ابھی تک بھی چل رہی ہے۔ جب مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور اوپنلی جو ہے سیکولرزم اور ویسٹرن انفلوئنس کے خلاف آواز اٹھائی، تو نیچرلی ان کے اگینسٹ بہت ساری سیاسی اور حکومتی قوتیں ہو گئیں۔ حکومت کے لیے ان کا پیغام ایک چیلنج بن گیا تھا، کیونکہ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی نظام چلے گا اور وہ اللہ کا نظام ہوگا۔ اس وجہ سے ان کی سیاسی زندگی کانسٹینٹ اپوزیشن اور ڈیفیکلٹی سے بھری رہی، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی۔ ان کا جو پہلا بڑا اریسٹ تھا جو گرفتار کیا گیا 1948 میں ہوئے، جب انہوں نے کشمیر پالیسی پر حکومت پاکستان کی مخالفت کی۔ انہوں نے اوپنلی کہا کہ کشمیر کی جنگ صرف فوجی حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا فرض ہے۔ اس بات پہ انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ مودودی صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ 1953 یعنی کہ 1953 میں ہوا، جب ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جماعت اسلامی نے پنجاب میں قادیانی ایشو پر کمپین چلائی۔ اس کمپین کے بعد ملک بھر میں کئی احتجاج ہوئے اور مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا اتھارٹیز نے مودودی صاحب کو اریسٹ کر لیا اور ڈیتھ سنٹینس سنا دیا، یعنی کہ پھانسی کی سزا سنا دی۔ سوچئے ایک عالم، رائٹر جو قلم سے لڑتا تھا، اسے پھانسی کی سزا مل گئی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے جیل میں کہا، اگر مجھے حق کے لیے پھانسی پر چڑھانا ہے تو یہ میرے لیے عزت ہے۔ پبلک پریشر اور انٹرنیشنل کرٹیسزم کی وجہ سے ان کی ڈیتھ سنٹینس کو بعد میں تا عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی ان کی رہائی بھی ہو گئی۔ یعنی کہ جب پریشر حکومت کے اوپر آیا انٹرنیشنلی اور عوام کا، تو انہوں نے پہلے پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا، لیکن تب بھی عوام میں غصہ پایا گیا تو انہوں نے مولانا مودودی صاحب کو رہا کر دیا۔ ان کی رہائی عوام کی وجہ سے ہوئی، جو عوام ان کی چاہنے والی تھی۔ اس واقعے کے بعد جو ہے مودودی صاحب کی زندگی میں جو مودودی صاحب ہیں وہ جیل کے چکر لگاتے رہے۔ 1964 میں جنرل ایوب خان کے دور میں انہیں پھر سے اریسٹ کیا گیا۔ 1972 اور 1977 کے سیاسی دوروں میں بھی انہیں بار بار جیل جانا پڑا۔ ان کے خلاف مقدمات اور یہ جو پابندیاں لگانا چینلز پہ، یہ ایک عام بات بن گئی تھی، لیکن ہر دفعہ انہوں نے جیل میں اپنا قلم چلایا اور رائٹنگ کا سلسلہ کبھی بند نہیں کیا۔ ان کی سٹرگلز نے ان کی شخصیت کو اور مضبوط بنایا۔ لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہ آدمی صرف کتابی باتیں نہیں کرتا بلکہ اپنی سوچ کے لیے قربانی دینے کو بھی تیار ہے۔ انہی سٹرگلز نے ان کو ایک پرنسپلڈ لیڈر اور رول ماڈل بنا دیا۔ آج جب ان کی زندگی پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ اگر ان کے جیل کے واقعات نہ ہوتے تو شاید ان کا پیغام جو ہے اتنا پاورفل اور اتنی جلدی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مولانا ابوالعلا مودودی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن صرف تفسیر، کتابیں یا لیکچرز نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کی سیاسی زندگی کو بھی ڈیپلی انفلوئنس کیا، جو کہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ صرف وہ ایک قلم تک لکھنے تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اس ٹائم سب کانٹینٹ کی سیاست میں ایک بڑا انفلوئنس چھوڑا ہے جو ابھی تک لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس انفلوئنس کا سب سے بڑا ذریعہ جماعت اسلامی تھی۔ جماعت اسلامی انیشلی ایک ریلیجیس ریفارم موومنٹ تھی
مودودی صاحب کا ویژن تھا کہ پاکستان ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے جو قرآن اور سنت کے مطابق چلے۔ ان کے نزدیک پاکستان کی اصل پہچان تبھی مضبوط ہو سکتی تھی کہ قانون اور نظام جو ہے صرف اللہ کا ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی نے 1947 کے بعد پاکستانی پولیٹکس میں اپنا ایکٹیو رول شروع کر دیا۔ 1950 اور 60 میں جماعت اسلامی بہت ایکٹیو رہی۔ مودودی صاحب نے آبجیکٹیو ریزولوشن اور اسلامک لاز کے لیے اسٹرانگ کمپین چلائی۔ آج جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامی شقیں ہیں، ان میں جماعت اسلامی کا ایک بڑا حصہ ہے، جو کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ جماعت اسلامی نے اپنی جو منشور ہے، جو اپنی تحریک ہے، اس کو صرف 2 چیزوں پر بلڈ کیا: اسلامک لا اور شریعہ امپلیمنٹیشن، اور دوسرا تھا اینٹی ویسٹرن پالیسیز، یعنی کہ ویسٹرن سیکولر کلچر اور سسٹم کے خلاف سٹینڈ ان کا ٹارگٹ تھا۔ اور ایجوکیٹڈ مڈل کلاس اور ریلیجیس موٹیویٹ ہونے لگے تھے اس تحریک سے، کیونکہ جب مولانا مودودی صاحب نے کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ دوسری قوموں کی شناخت کو اپنا کر اپنی شناخت کو، جو اصل شناخت ہے، اس کو مسخ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی جو پولیٹیکل جرنی ہے وہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز میں رہی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں وہ اپوزیشن میں رہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1977 سے لے کر 88 تک جماعت اسلامی نے ایک کلوز الائنس بنایا، یعنی کہ وہ اتحادی بن گئے ان کی حکومت کے۔ ضیاء کا جو اسلامک پالیسیز کو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا، یعنی کہ جنرل ضیاء نے جو اسلامک ریفارمز کیے، جو اسلامک پالیسیز اپنائی اپنی حکومت میں، اس کو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا۔ اس دور میں جماعت کا پولیٹیکل انفلوئنس جو تھا وہ اپنی پیک پر تھا۔ یہی ان کی سیاست کا جو ہے وہ کنٹروورشل حصہ بھی بن گیا، کیونکہ کئی لوگ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی نے ایک فوجی آمریت، یعنی کہ ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے سپورٹ کر کے اپنی ساری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، جو کہ آج تک لوگ جو ہے ان پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت مارشل لا کو سپورٹ کیا اور حکومت کی اتحادی بن گئے بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کے۔ جماعت اسلامی کے لیے سب سے بڑے جو چیلنج تھا جنرل ضیاء الحق کی سپورٹ کے بعد، جب اس کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد یہ تھا کہ وہ آج تک کبھی بھی الیکشنز میں ایک اپنی الگ پہچان نہیں بنا پائی۔ عوامی سپورٹ کا وہ لیول کبھی بھی حاصل نہیں کر پائی جو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور یا پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا۔ اس کی وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ جماعت کا میسج زیادہ آئیڈیالوجیکل اور تھیوریٹیکل تھا، جبکہ عوام زیادہ پریکٹیکل اور ڈیلی لائف سولوشنز چاہتی ہے، یعنی جیسے روٹی کپڑا مکان، اس طرح کے سلوگنز پر عوام کا زیادہ رجحان تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جب جماعت اسلامی نے ایک آمریت فوجی مارشل لا کو سپورٹ کیا، اس کی وجہ سے بھی کافی جو پہچان ہے جماعت اسلامی کی لوگوں میں وہ بہت کم ہو گئی۔ آج بھی جماعت اسلامی ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، خاص طور پر کراچی اور خیبر پختونخوا میں کافی حد تک ان کی پریزنس ہے۔ کراچی کے ریسنٹ لوکل الیکشنز میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم کیا، اور لوگوں کو لگتا ہے، اب بھی لگتا ہے لوگوں کو، یہ ایک کرپشن فری پارٹی ہے۔ لیکن نیشنل لیول پر، یعنی قومی سطح پر جو ہے اوورال پورے ملک میں جماعت اسلامی کا اتنا خاص انفلوئنس نہیں ہے۔ اگر ہم جماعت اسلامی کی جو ہسٹری کی پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس کو اگر ہم کچھ لائنوں میں مرج کریں تو میری رائے میں جماعت اسلامی کا ایک پازیٹیو اینگل بھی ہے اور ایک نیگیٹو اینگل بھی ہے۔ تو انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جو آئین ہے پاکستان کا، اس میں کچھ اسلامک کلوز بھی ایڈ کروائیں، کرپشن فری پالیٹکس کا امیج بھی بنایا اور ایک آرگنائزڈ سسٹم بھی دیا۔ لیکن جو نیگیٹو اینگل جو مجھے لگتا ہے، ان کا میس پالیٹکس جو، یعنی کہ ان کا سیاست سے کافی حد تک ڈسکنیکٹ ہو جانا، یا انہیں سمجھ لیں کہ سیاست میں اتنا ان کا ایکٹیو نہیں رہے وہ، اور سب سے بڑی جو مجھے وجہ لگتی ہے وہ ملٹری، یعنی کہ جو فوج کو سپورٹ کرنا، ان کی حکومت میں مارشل لا کو سپورٹ کرنا، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈیمیج کیا۔ آج بھی جماعت اسلامی پاکستان کی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے، لازمی ہے، لیکن وہ کنگ میکر یا رولنگ پارٹی کا رول کبھی بھی ایفیکٹلی پلے نہیں کر پائی۔ میرے خیال میں جماعت اسلامی کے بارے میں ہم نے بہت گفتگو کر لی ہے۔ اگر آپ مزید کچھ جماعت اسلامی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مودودی صاحب جو ہے وہ صرف ایک پولیٹیکل انفلوئنس یا پولیٹیکل جو ہے وہ رہنما نہیں تھے،
جیسا کہ میں بتایا کہ وہ ایک لکھاری بھی تھے، ایک رائٹر بھی تھے. ان کی کتابیں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں. حتیٰ کہ پاکستان میں بے شک ہم اتنے پڑھنے والے کتابیں نہیں ہیں، ہم صرف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. جو مودودی صاحب نے جو ہے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی، یعنی کہ 150 پلس جو ہے ان کی کتابیں موجود ہیں، جن میں ایسیز بھی ہیں اور کچھ ان کے کالم بھی ہیں. ان کی سب سے مشہور اور جو لینڈ مارک کنٹریبیوشن ہے وہ ہے تفہیم القرآن، ایک تفسیر جو اردو زبان میں لکھی گئی اور عام انسان کے لیے سمجھنا نہایت آسان ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک عام انسان کی لینگویج میں تفسیر کو لکھا. یہ تفسیر صرف ٹرانسلیشن نہیں تھی بلکہ ایک انٹلیکچوئل کومنٹری بھی تھی، جس میں انہوں نے قرآن کو ماڈرن پرابلمز کے ساتھ کنیکٹ کیا. اس کے علاوہ ان کی کتابیں جیسے اسلامک لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام اور خلافت اور ملوکیت نے پوری مسلم ورلڈ میں ڈیبیٹ شروع کر دی. مودودی صاحب کو اسلامک تحریک کو چلانے والے بھی سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ جو مودودی صاحب تھے انہوں نے اسلامی نظام کو پہلی بار تعارف کروایا، انہوں نے اسلامی تحریک موومنٹ شروع کی. تو ان سب تحریکوں کا جو کو فاؤنڈر یعنی کہ جو فاؤنڈر ہے وہ مولانا مودودی صاحب کو بھی دنیا آج بھی مانتی ہے. مودودی صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں تو ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں جتنا کہ باہر. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے ایک مشہور سکولر جسے سید قطب کہتے ہیں، سید قطب کے نام سے ان کی پہچان ہے، وہ بھی جو ہے مولانا صاحب سے انسپائرڈ ہیں. آج ایک بہت سی اسلامک موومنٹس چاہے وہ عرب ورلڈ میں ہوں، ترکی میں ہوں یا افریقہ میں ہوں، انہوں نے مولانا صاحب سے ہی آئیڈیاز لیے ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ 20ویں صدی کے سب سے زیادہ انفلوئنشل مسلم تھنکرز میں شمار ہوتے ہیں. جو مودودی صاحب کا جو کام ہے وہ دنیا بھر میں اس کی ایک الگ پہچان ہے. 1979 یعنی کہ 1979 میں ان کو کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز بھی دیا گیا، جو اسلامک ورلڈ کا ایک بہت بڑا اکیڈمک ایوارڈ ہے. یہ ایوارڈ ان کی قرآن اور اسلامک تھاٹ کی سروسز پر ان کو دیا گیا. ان کا علمی انداز اتنا یونیک تھا کہ ایک طرف وہ قرآن اور سنت کے اسکالر تھے اور دوسری طرف وہ ماڈرن پولیٹیکل تھیوریز اور ویسٹرن فلسفیز کو بھی اچھی طرح ڈیپلی سمجھتے تھے. مولانا صاحب کا جو کام تھا وہ ایک برج بن گیا جو کہ آج کل جو ماڈرن نظام ہے اس کے بیچ اور اسلام کے بیچ. تو مولانا صاحب کا جو کام ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کو پوری دنیا سوائے پاکستان کے سراہتی ہے. مولانا مودودی صاحب کا جو اختتام زندگی ہے، جو ان کا انتقال ہوا، جو ان کی زندگی کا سفر ہے وہ 1979 یعنی 1979 میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. لیکن ان کی علمی جو فکر اور میراث ہے وہ آج بھی اسلامی دنیا میں زندہ ہے. ان کی لکھی گئی کتابیں اور تفہیم القرآن صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے. ان کی ایک مقبول اسلامک اسکالر اور مفکر کی حیثیت اس پوری دنیا میں ہے. دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اور مدارس میں ان کے کام کو سلیبس کے طور پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مولانا صاحب سے کئی جو آج کے ہمارے اسلامی اسکالر ہیں وہ انفلوئنس ہیں، یعنی کہ وہ خود کو جو ہے مولانا صاحب کا شاگرد کہتے ہیں، جن میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آتے ہیں، ساحل الدین صاحب آتے ہیں، اور اس طرح کے کئی جو ہے وہ مشہور جو عالم دین ہیں وہ خود کو ان کا شاگرد سمجھتے ہیں. مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی مشہور شخصیت تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ پاکستان میں ان کی مخالفت بھی بہت تھی. کئی عالم دین جو علماء کرام تھے، ان کے جو گروپس تھے، کافی لوگ جو تھے ان کے مخالف بھی رہے ہیں، اور اس مخالفت کی انہوں نے اپنی زندگی میں قیمت بھی ادا کی ہے، مشکلات میں، قید میں، جیل میں اور کئی فتووں میں. یعنی کہ ان کو حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہی مریں گے، یعنی کہ وہ خود کو کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ. لیکن ان کو کافر تک کہا گیا. اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے آئیڈیاز کو اسلام کی صحیح تصویر سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں، لیکن علماء نے ان کو، جو علماء کرام تھے،
انہوں نے ان کو فتنہ مودودیت کا الزام بھی دیا۔ یہ مخالفت دکھاتی ہے، یہ مخالفت جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کام کتنا پاورفل اور ڈیبیٹ جنریٹنگ تھا۔ 22 سپتمبر پھر وہ دن آتا ہے، 22 سپتمبر کا دن جس دن مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 22 سپتمبر 1979 کو مولانا صاحب کا انتقال امریکہ میں ہوا، جو کہ وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر جو ہے وہ پوری مسلم، جو ان کی انتقال کی خبر ہے اس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن جو ان کا جنازہ ہے وہ لاہور میں ادا کیا گیا، جو کہ تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا۔ کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ان کو اور ان کے علم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گئے۔ آج بھی ان کا نام اسلامک تھاٹ، پولیٹیکل اسلام اور جو ہے لکھنے کی دنیا میں جو ہے ان کے حوالے سے زندہ ہے۔ ایک طرف وہ ماڈرن اسلامک موومنٹس کے خلاف بھی تھے، یعنی کہ یہ جو ویسٹرن جو ہے یہ اسلام کو صرف ایک لائف تک محدود رکھتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلام اور دنیا کو ہم کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی چیز ہے، اسلام کوڈ آف لائف ہے۔ اور انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسلام کے نظام کے لیے کوشش کی اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بھی اسی کام میں لگا دیا۔ مودودی صاحب کو جو ہے وہ اسلامک موومنٹ کا انٹلیکچوئل فادر کے طور پر بھی جانے جاتی ہیں، اور دوسری طرف ان کی کتابیں نئی نسلوں کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں۔ ویسے تو مولانا صاحب کے کئی قول جو ہیں مشہور ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ میرے جو دل کے قریب قول ہے وہ یہ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہوتے ہیں تو ہو جائیں، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے اگر وہی نقصان چاہتا ہے تو یہ حق ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو آج بھی اپنے علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ کئی لوگ ان سے انفلوئنس ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور تفہیم القرآن جو ہے وہ ان کو جب تک دنیا قائم ہے ان کو زندہ رکھے گی۔ تفہیم القرآن جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے سمجھ لیں، قرآن سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے اسلام سمجھنے کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو مجھے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، اور میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔